बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब लाहौर में आज जो है यहाँ पे आया हूँ और हमारे दोस्त हैं मियाँ हबीब साहब उनके पास, लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन है, कल आपने देख ही लिया है, परसों जो फुसफुसी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, फजलुर रहमान, मरियम नवाज और बिलावल साहब जो हैं, बिलावल साहब और मरियम ने मास्क पहने हुए थे, उसके बावजूद उनकी आंखों से इतनी मायूसी झलक रही थी, पीडीएम की जो हालत है। और फजलुर रहमान साहब तो अगर मायूसी की कोई आपको तस्वीर दिखानी हो कि मायूसी तस्वीर में क्या लगती होगी, वो फजलुर रहमान साहब की इस वक्त जो है वो तस्वीर आप दिखा सकते हैं। जो सारी लीडरशिप है इस वक्त पीडीएम की, वो मायूसी की अथाह गहराइयों में डूबी हुई है। उनको समझ नहीं आ रहा कि हमने करना क्या है। मैं समझता हूं कि जिस तरीके से जो पार्लियामेंट में इस वक्त अपोजिशन का रवैया है और तमाम जो उनकी कोशिशें हैं कि किसी तरीके से अदालतों से उन्हें रिलीफ मिल जाए, एनआरओ मिल जाए, वो हो नहीं पा रहा। उसकी वजह से उनकी मायूसी में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। जहां तक सियासत का ताल्लुक है तो मैं समझता हूं कि जो हुकूमत पंजाब ने नया मुकामी हुकूमतों का निज़ाम लाई है और खैबर पख्तूनख्वा लाई है, ये एक बहुत बड़ा इनकलाब है। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं चीफ मिनिस्टर बुज़दार साहब को और चीफ मिनिस्टर महमूद खान साहब को, जिन्होंने वफाकी हुकूमत की कंसल्टेशन के साथ प्राइम मिनिस्टर का जो व्यू इसके ऊपर था, जो उनका सबसे बड़ा इंतखाबी वादा था पीटीआई का कि हम एक बाइख्तियार मुकामी हुकूमतों का निज़ाम लेके आएंगे, उन्होंने वो वादा जो है वो पूरा किया है। और इस ऑर्डिनेंस के जरिए पहली बार पाकिस्तान में सूबों से इख्तियारात इजला को और शहरों को जाएंगे। इसके साथ एक और भी बड़ी खुशगवार डेवलपमेंट हुई है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने लोकल गवर्नमेंट के और स्पेशली जो प्रोविंशियल फाइनेंस फंड है उसकी जो तकसीम है उसकी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट ने एडमिट की है। और इस वक्त जो सिंध में जो बेसिक मसला कराची का चल रहा है, वो क्या चल रहा है? वो ये चल रहा है कि कराची को उसके हिस्से का शेयर नहीं मिलता। आप देखिए 1600 अरब रुपया सिंध में 2 सालों में गया है, लेकिन वो पैसा कैसे खर्च हुआ, कहाँ खर्च हुआ, किसी को पता नहीं। लिहाजा ये जो आज सुप्रीम कोर्ट ने जो पिटीशन उसको एडमिट किया है, ये बड़ी खुशाइंद है और बड़ी इम्पोर्टेंट पिटीशन है। और मैं बड़ा इसको कीनली देख रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर कैसे आगे चलती है, क्योंकि इससे ही सारी जो एक आपका फ्लो है सूबों में कामों का वो होना है। इस वक्त दूसरा जो इम्पोर्टेंट इशू है जिसके ऊपर पीडीएम सियासत करना चाह रही, देखिए अब तो मैं समझता हूं कि ये मसला तो खत्म हो गया ना इलेक्शनों का। अब तो जो बल्दियाती इलेक्शन या जो मुकामी हुकूमतों के इलेक्शन है, उसमें पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में जो इलेक्शन है वो तो पूरी तहसील में डायरेक्ट वोट के ऊपर हो रहा है। अब घोड़ा भी हाजिर है और मैदान भी हाजिर है। अगर आप समझते हैं कि पिछला इलेक्शन जो है वो सही नहीं हुआ है, तो आप पीडीएम के जो लीडरशिप है बशमूल मरियम के और फजलुर रहमान साहब के, वो आए और इन इलेक्शनों में हिस्सा लें। मैं ये कह रहे थे कि जी हम कोई 2-3 दिन धरना देंगे, तो पीपल्स पार्टी का जो धरना है इस्लामाबाद के अंदर, उसके लिए तो छोटा सा टेंट चाहिए, वो हम लगवा देंगे, वहां बैठ जाए 2-3 दिन, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन देखिए कुछ हकीकत को मान के चलना होगा। हकीकत यह है कि पीपल्स पार्टी जो है वो अंदरूने सिंध की पार्टी बन गई है। बड़ा अनफॉर्चुनेट है। मैं समझता हूं कि बेनजीर भुट्टो की शहादत के बाद जिस तरह से जरदारी साहब ने पार्टी का जो बेड़ा गर्क किया, ये काम तो जनरल ज़ियाउल हक नहीं कर सका जो जरदारी साहब ने कर दिया पार्टी के साथ। अब पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में तो पीपल्स पार्टी का कोई वोट नहीं रह गया। और ये बड़ी बदकिस्मती है कि भुट्टो शहीद और बेनजीर भुट्टो की शहीद पार्टी का जो है वो ये इंजाम हुआ है। इसी तरीके से जो पीएमएलएन है, ये सेंट्रल पंजाब की पार्टी है, इसलिए इनका कोई सिंध में, बलूचिस्तान में इनका कोई वोट नहीं है। जेयूआई फजलुर रहमान जो है वो केपी के 4 जो जिले हैं उनकी पार्टी है।
سو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری ان سب کو چاہیے یہ آپس میں الائنس نہ کریں، ایک دوسرے میں مرج ہو جائیں. سب سے بہتر یہ ہوگا کہ فضل الرحمان صاحب کو اپنا پارٹی لیڈر چن لیں اور بلاول بھٹو اور مریم جو ہیں وہ اس پارٹی میں شامل ہو جائیں، نئی پارٹی بنا لیں تاکہ کوئی چھوٹا موٹا ان کا کوئی نیشنل کلر جو ہے وہ ان کو آئے، اور اس کے بعد یہاں پہ آ کے مقامی حکومتوں کے الیکشن لڑے ایک پارٹی کے طور کے اوپر. کیونکہ علیحدہ علیحدہ تو اتنی ان کی وہ نہیں ہے حیثیت کہ وہ الیکشن یہاں پہ لڑ سکیں. وہ ان کو چاہیے کہ ایک پارٹی بن کے تو یہ تینوں جو ہیں وہ آ جائیں اور اپنا الیکشن جو ہے وہ لڑیں. دوسری امپورٹنٹ بات جس کے اوپر یہ بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم مہنگائی کے اوپر نکلے ہیں. یعنی پاکستان کے لوگوں کو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہوئے بیمار جس کی سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں. یعنی جو لوگ جن کی وجہ سے آج ہمیں یہ دن دیکھنے پڑ رہے ہیں وہی ہمیں بتا رہے ہیں کہ آپ مہنگائی کے لیے ہمارے ساتھ مل جائیں. آپ 30 سال اقتدار میں رہے ہیں، ابھی تک بلاول صاحب نے اور مریم بی بی نے اور فضل الرحمان صاحب نے یہ نہیں بتایا کہ وہ حکومت میں اگر آ گئے، جس کا ظاہر ہے کوئی چانس نہیں ہے، تو وہ کیا ایسا مختلف کریں گے جو وہ پچھلے 30 سالوں میں نہیں کر سکے. آج بھی اگر ہم اپنے بچوں کو، میں سوال پوچھتا ہوں عوام سے کہ آپ اپنے بچوں کو زرداری بنانا چاہیں گے، نواز شریف بنانا چاہیں گے یا عمران خان بنانا چاہیں گے؟ ہر ماں باپ آپ کو یہی کہے گا میں اپنے بچے کو عمران خان بنانا چاہوں گا. ان کے پاس نہ کوئی پروگرام ہے نہ کوئی پلان ہے، روز آ جاتے ہیں کبھی ایک بات کے اوپر کبھی دوسری. پہلے الیکشن ریگنگ کا کہہ رہے تھے، اب اسی پارلیمنٹ سے سینٹ کی ووٹوں کی بھیک مانگ رہے ہیں. اسی پارلیمنٹ کے اندر جو ہے وہ اسمبلی اسپیکر کی جو ہے وہ تحقیر کرتے ہیں، اسی اسمبلی سے جو ہے وہ ووٹیں مانگتے ہیں. سو حکومت کو آپ دیوار سے نہ لگائیں، حکومت آپ کو دیوار سے نہیں لگائے گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ہمیں بلیک میل کریں کہ ہمارے کیسز کے اوپر آپ ہمیں ریلیف دیں. اس کے اوپر آپ ہمیں جو ہے وہ بلیک میل نہ کریں. اس کے علاوہ ہر موضوع کے اوپر ہم آپ سے بات چیت کرنے کو بھی تیار ہیں، بیٹھنے کو بھی تیار ہیں. حکومت اپوزیشن کو دیوار سے نہیں لگانا چاہتی، اپوزیشن حکومت کو دیوار سے نہ لگائے. ایک سمپل اصول ہے، اس کے اوپر آگے بات کریں. صاحب یہ فرمائیے کہ ایک روایت بنتی جا رہی ہے کہ طاقت اور پروٹوکول کے نشے میں شہریوں پر چڑھ دوڑنا، ان کا قتل عام کرنا، کیا آپ اس کیس کو مثال بنائیں گے یا پھر ماضی کی طرح یہ بھی ویسے ہی قصہ پرینہ ہو جائے گا اور کسی کو انصاف نہیں ملے گا؟ یہ آپ اسلام آباد میں جو ہوا ہے آج یہ بڑا انفارچونیٹ ہے، اس کے اوپر تو وفاقی کابینہ نے نوٹس لیا ہے اور اس کے اوپر جو کارروائی ہے ہو رہی ہے اور انشاءاللہ جو انصاف ہے وہ اس کو ہوگا. اچھا فواز صاحب، مریم بی بی نے کہا ہے کہ جب بھی سینٹ میں اوپن بیلٹنگ کی بات کرتے ہیں تو آپ کے بڑوں کی، عمران خان کو انہوں نے کہا کہ بڑوں کی کالیں آنی شروع ہو جائیں. کیا نون لیگ کے ساتھ کوئی بیک ڈور ڈپلومیسی بھی چل رہی ہے؟ دیکھیے اپوزیشن سے رابطے تو رہتے ہیں، چاہے انفارمل رہیں، چاہے جو ملتے ہیں وہ پتہ نہیں مریم بی بی کو بتاتے بھی ہیں کہ نہیں کہ ہم ملے ہیں یا نہیں ملے ہیں. ان کی مریم بی بی کا اپنی پارٹی میں کوئی اتنا بڑا قد نہیں ہے. دیکھیں نا، انہوں نے تو جلسے میں یہ کہا کہ مرتضی عباسی کو اور خود اپنے جو ان کے جیٹھ ہیں اوان صاحب، جو صفدر اوان صاحب کے بڑے بھائی ہیں، ان کے استعفے اسپیکر کے پاس پہنچے تو مریم نواز نے کہا کہ آپ استعفے اگر پہنچ گئے ہیں تو آپ اسپیکر کے منہ پہ ماریں. وہ دونوں اسپیکر کے پاس گئے اور ان کے پیروں میں بیٹھ گئے کہ ہمارے استعفے واپس کریں. تو مریم بی بی کی بات ان کی پارٹی میں بھی کوئی سیریسلی نہیں لیتا تو باہر ان کو کون سیریسلی لے گا. جہاں تک یہ اوپن بیلٹ کا سوال ہے، یہ تو عمران خان کی ایک پرانی اس کے اوپر جو ہے وہ پوائنٹ آف ویو ہے پرائم منسٹر صاحب کا، اور یہ ویو بے نظیر بھٹو کا بھی رہا ہے، یہ ویو نواز شریف صاحب کا بھی رہا ہے. جو COD سائن ہوا اس کا جو کلاز 23 ہے وہ کہتی ہے کہ سینٹ کا ووٹ اوپن ہونا چاہیے، اور جب ہم کرنے جا رہے ہیں تو اس وقت پتہ نہیں ان کو کیا ہو گیا. چلو صاحب، آپ میرے مہمان بھی ہیں، میں جرنلسٹ ہوں، تو اس وجہ سے کیا حکومت کے آنے سے یہ تھا کہ شاید تبدیلی اس وجہ سے آئے گی کہ اخلاقیات بہتر ہو جائیں گی، لیکن سیاست میں ہم دیکھتے ہیں کہ پنجاب میں بھی وہی جوڑ توڑ جاری ہے. ارکان اسمبلی کو توڑا جا رہا ہے، خریدا جا رہا ہے. سینٹ کے ارکان الیکشن کے لیے جو ہے وفاقی سطح پر بھی اور چاروں صوبوں میں بھی جوڑ توڑ جاری ہے، اور پیسوں کی بھی افواہیں ہیں کہ بریف کیس جو ہے وہ ہلنا شروع ہو گئے ہیں. تو کیا کوئی تبدیلی سیاست میں کیوں نہیں آتی؟ دیکھیں ہماری کوشش تو یہی تھی نا کہ ووٹ اوپن کر دیں تاکہ سینٹ کے اندر یہ جو ہمیشہ بات چیت آتی ہے کہ سینٹ جو ہے وہ بلینر کلب بن گیا ہے، اس کو ختم کیا جا سکے.
ہم اسی لیے کہہ رہے ہیں نا کہ ووٹ کو اوپن کر دیں تاکہ کوئی ووٹ بیچ نہ سکے اور تمام لوگ جو ووٹ دے رہے ہیں ان کا ووٹ لوگوں کے سامنے ہو. یہ اپوزیشن کے لوگوں کو دوبارہ انفارچونیٹلی اسپیشلی سندھ میں ان کا خیال ہے کہ یہ ووٹ خرید سکیں گے، حالانکہ یہ نہیں کر سکیں گے. حکومت کے پاس زیادہ طاقت ہوتی ہے یہ کام کرنے کی، لیکن چونکہ ہم نہیں کر رہے، لیکن ہم کسی کو کرنے بھی نہیں دیں گے. اگر یہ ووٹ اوپن ہوگا، اب تو خیر انشاءاللہ اس میں لا بھی جو ہے وہ آ جائے گا، لیکن اگر نہ بھی ہو تو یہ کام ہم نہ خود کریں گے نہ کسی کو کرنے دیں گے. پی ڈی ایم کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ پی ڈی ایم کا مستقبل جو ہے وہ مایوسی ہے، اور کیا ان کے چہروں پہ لکھے. حکومت بات کرتی ہے اوپن ووٹنگ کی بات کرتی ہے، دوسری طرف یہ کہا جاتا ہے کہ وزیر اعلیٰ نے نون لیگ کی اتنی وکٹیں اڑا دی، پیپلز پارٹی کی اتنی وکٹیں اڑا دی، آج یہ ان سے ملے ہیں، آج وہ ان سے ملے ہیں. تو یہ کیا دوہرا معیار نہیں ہے کہ ایک طرف آپ ان کے ارکان کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، دوسری طرف شو آف ہینڈ اور اوپن بیلٹ کی بات کریں؟ نہیں، بات یہ ہے کہ جو سینٹ کا ووٹ ہے وہ دینے کے لیے تو ہر ایم پی آزاد ہے. پرابلم دیکھیں نا، نون لیگ کا ایک اور پرابلم بھی تو آپ سمجھے نا، لوگ یہ بھی تو سمجھتے ہیں نا کہ نواز شریف خود تو باہر جا کے بیٹھ گئے ہیں، بچے سارے ان کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، جائیداد ان کی باہر ہے. تو جن لوگوں نے پاکستان میں سیاست کرنی ہے وہ کیسے نواز شریف کے ساتھ کتنی دیر لمبا چلیں گے؟ ظاہر ہے وہ لمبا نہیں چل سکیں. مذہبی جماعتیں جب اکٹھی ہو کر حکومت کے خلاف احتجاج کرتی ہیں تو کافی دفعہ ماضی میں بھی دیکھا گیا مسائل کا سامنا رہا ہے. تحریک لبیک کی جو ڈیڈ لائن ہے وہ قریب ہے 17 فروری. ساتھ ہی مولانا بھی اگر اپنے جو ہے وہ مدرسے کے بچوں کو لے کر نکلتے ہیں تو اس کے لیے حکومت کی حکمت عملی کیا ہے؟ یہ بڑا اچھا آپ کا سوال ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ بھی ایک اخلاقی طور کے اوپر آپ یہ بھی دیکھیں کہ بلاول بھٹو ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ وہ مدرسوں کے بچوں کی سیاست کے خلاف ہے. پیپلز پارٹی تو لبرل سیاست کرتی ہے. اب یہاں پر آ کے سارا ریلائنس جو ہے یہ پیپلز پارٹی کا اور پی ایم ایل این کا یہ ہے کہ فضل الرحمان صاحب مدرسے کے بچے لے کے آئیں گے اور ان کی بل کے اوپر ہم اسلام آباد کو بلاک کر سکیں گے، اور اس کے ساتھ جو باقی فرقہ وارانہ جماعتیں ہیں وہ ان کے ساتھ مل جائیں گی اور ہم ایک مذہبی سیاست کا کارڈ کھیل سکیں گے. یہ تو انفارچونیٹ ہے. پہلے ہی آپ جو ہے ایک آپ مذمت کرتے رہے ہیں سارے عمل کی، اور اب آ کے آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم نے وہی کرنا ہے کہ ہم نے مذہبی کارڈ استعمال کرنا ہے. سو یہ تو بدقسمتی ہے. میں نے یہی کہا نا کہ ساری فرقہ وارانہ جماعتوں کو پی ڈی ایم ساتھ میں لانا چاہتی ہے اور اس طرح سے آگے چلے. کمیشن لندن میں کل شہباز شریف کی اپلیکیشن منظور ہوگی اس سماعت کے لیے، اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے یہ جو لنڈن میں جو اپلیکیشن منظور ہوئی ہے اس کو لیگل ٹرم میں کہتے ہیں میننگ ٹرائل. میننگ ٹرائل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے یہ ہوتی ہے جب آپ لنڈن میں یا میں جب فائل کرتے ہیں پٹیشن کسی کے خلاف ڈیمیجز کی، تو سب سے پہلے ہیئرنگ یہ ہوتی ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے، جو آرٹیکل لکھا گیا ہے اس کے نتیجے میں کیا جو ہے جو میننگ ہے اس سے کسی کا نقصان ہوگا یا نہیں ہوگا. یہ جو میننگز کی سماعت ہے اس میں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ یہ ٹرائل آگے چلے گا. اب آگے ڈیلی میل اور وہ لوگ اپنے جب مکمل کیس میں جائیں گے تو وہ آگے اس کو بڑھائیں گے. کمیشن بن جاتے ہیں، شوگر کمیشن بھی بنا، اس نے رپورٹ بھی دے دی اور اس میں بظاہر ثابت بھی کر دیا گیا کہ انہوں نے اربوں روپے کی ٹیکس بھی چوری کی ہے اور یہ فراڈ کر رہے ہیں، لیکن اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا. اس میں براڈ شیٹ کمیشن بن نہیں، یہ بات میں آپ سے لوگ عام بندہ جو ہے وہ یہ کہتا ہے آؤٹ کم کیا ہے. پہلے شوگر کمیشن کی بات کرتے ہیں. شوگر کمیشن کے نتیجے میں پہلی بار پاکستان کے کسان کو اس کے گندم اس کے جو گنا ہے اس کی قیمت ملی ہے. اس دفعہ پہلی بار یہ ہوا ہے کہ گنے کی جو قیمت ہے وہ 230 روپے سے 270 روپے کے درمیان گئی ہے اور کئی جگہوں پہ اس سے بھی مہنگی گئی ہے. اور اس کے بعد گنا جو ہے وہ کسان کو پہلے ایڈوانس قیمت ملی ہے اور پھر جو ہے گنا مل میں پہنچا. ورنہ یہاں پر تو گنے کے کاشتکار کا جو استحصال ہوا ہے پاکستان میں اس کی مثال نہیں ملتی. یہاں رمضان شوگر مل جو تھی یہ شہباز شریف صاحب کی اور نواز شریف صاحب کی، یہاں پہ تو یہ کرتے تھے کہ وہاں کے جو کسان تھا اس کے پاس یہ آپشن ہی نہیں تھی کہ وہ اپنی گنے جو ہے وہ کہیں بیچ سکے. اس کو زبردستی جو ٹریفک پولیس تھی وہ وہاں پہ گنے لے کے آتی تھی، وہاں پہ اس کو گنے کی قیمت ملتی ہی نہیں تھی، اور جو اگر 100 روپیہ قیمت ہے تو 30 روپیہ اور وہ بھی سالوں بعد ملتا تھا. تو پہلی بار یہ کمیشن کے نتیجے میں یہ جو شوگر کمیشن ہوا اس کے نتیجے میں پاکستان کے فارمر کو اس کا صحیح حق ملا. اس طرح یہ جو براڈ شیٹ ہے اس میں دیکھیں پاکستان کے لوگوں کا یہ حق ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ جو سارے سکیمز ہوئے ہیں وہ اس کا پیسہ گیا کدھر ہے.
یہ جو الٹیمیٹلی وہ جو پیپرز ہیں وہ گئے کدھر ہیں. تو یہ ساری چیزیں مل کر کے ہمارے سامنے آنی چاہیے اور انشاءاللہ یہ آئیں گی. الیکٹرک کار کا آپ کہہ رہے تھے سر, الیکٹرک کار کب تک کی صحت کا معاملہ ہو, ان کے باہر جانے کا معاملہ ہو یا پھر اور دیگر حکومتی معاملات ہوں, آپ اس کے اوپر پنجاب گورنمنٹ کو خاصی تنقید کا نشانہ بناتے رہے, بہتری کی. آج تو میں نے تعریف کی ہے. ابھی آپ کیا سمجھتے ہیں 9.5 جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے, پہلا مہینہ بھی گزر گیا, اب آپ پنجاب حکومت کی کارکردگی سے دیکھیں پنجاب حکومت نے اس سال یہ جو آرڈیننس لے کے آئے ہیں مقامی حکومتوں کا, یہ پاکستان کی 70 سالہ تاریخ کا سب سے بڑا ریولوشن ہے. اور ابھی بہت سارے ہمارے جو لوگ ہیں ان کو احساس نہیں ہے کہ یہ کتنا بڑا ریولوشن ہے, کیونکہ اس کے نتیجے میں آپ وسائل جو ہیں وہ ڈسٹرکٹس کو اور تحصیلوں کو دے رہے ہیں. یہ اگر آپ نے سسٹم امپلیمنٹ کر دیا تو پھر جو ایک پروونشل گورنمنٹس کا بہت سارا کام جو ہے وہ تحصیلوں میں اور اضلاع میں چلا جائے گا اور اس سے بہت فائدہ ہے. وہ الیکٹرک کاروں کا آپ کا منصوبہ تھا وہ کب تک آئے گا؟ چائنا نے تو 5-10 ارب ڈالر کی تیل کی بچت کی ہے, کیا نہیں الیکٹرک کاروں کا تو ہماری پالیسی آ گئی ہے. ہمارے یہاں پہ اب اپنی ہمارے 2 ویلرز جو ہیں, بائکس ہمارے اپنے بننا شروع ہو گئے ہیں, 3 ویلرز ہمارے اپنا بننا شروع ہو گئے ہیں, 4 ویلرز کا آرڈیننس کا انتظار ہے, اس مہینے آ جائے گا, اس کی اپروول ہو چکی ہے. الیکٹرک وہیکل کے اوپر تو ہم نے پوری گیم چینجر پالیسیز لے کے آئے ہیں. 1 سال کے عرصے میں آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر بہت بڑی تعداد میں گاڑیاں الیکٹرک کے اوپر چلی جائیں. سر آپ کی منسٹری کا کرپٹو کرنسی کے اوپر کیا پالیسی ہوگی؟ ہم نے ایک میٹنگ اس میں کی ہے ورچوئل کرنسیز کے اوپر, اور اس میں کرپٹو کرنسی اور باقی ورچوئل کرنسی ساری شامل ہیں. ابھی تک اس کے اوپر پاکستان میں جو ہے وہ اس کے بارے میں بین ہے, اور ہم نے فیٹف کی ریگولیشنز کو بھی اپنے ذہن میں رکھنا ہے. بٹ ہم اس وقت ایک پورا ہم نے ورکنگ گروپ کریٹ کیا ہے ورچوئل کرنسیز کے اوپر. انشاءاللہ ہم اگلے 3 مہینے میں کوشش کریں گے کہ ورچوئل کرنسیز کے اوپر ایک پالیسی بنا کے لیں. اللہ ان سب کو صحت دے. اور میں سمجھتا ہوں دیکھیں شہباز شریف صاحب ہوں, نواز شریف صاحب ہوں, ہمیں تو کسی کو جیل میں رکھنے کا شوق نہیں ہے. ہمیں تو صرف اتنا ہے کہ بھائی آپ یہ پہلے ہوتا تھا کہ کسی مخالف کو پکڑتے تھے پولیس والے, اس کو مارتے تھے اور کہتے تھے بیان خلاف دے دو, تو وہ خلاف بیان دے دیتا تھا. اب جو شہباز شریف صاحب کے خلاف کیسز ہیں یا نواز شریف کے اوپر کیسز ہیں یا یہ تو سارے کاغذوں کے کیس ہیں. میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا, اسپیشلی یہ جو آپ ینگ جرنلسٹ یہاں پہ بیٹھی ہیں اور آپ لوگ بیٹھے ہیں, آپ لوگ عدالت میں جائیں اور جو ایویڈنس خلاف 43 والیوم کی ایویڈنس ہے شہباز شریف اور حمزہ کے اوپر, آپ وہ ایویڈنس ایویلیویٹ کریں. وہ کسی کے بیانوں پہ تو نہیں ہے, یہ تو سارا جو ان کے خلاف جو کیسز ہیں وہ کاغذوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں. آپ لوگ خود جائیں اس کاغذوں کو ایویلیویٹ کریں اور آپ دیکھیں کہ پاکستان کا پیسہ کیسے چوری کیا گیا اور کیسے باہر بھیجا گیا. اب وہ پیسہ پاکستان میں واپس آنا چاہیے. ہم تو صرف ان سے یہ کہہ رہے ہیں بھائی آپ پیسے واپس لے آئیں, اس کے بعد آپ لوگ اپنے گھروں میں رہیں. ہمیں بھی تنگ کر رہے ہیں اور پاکستان کے عوام کو بھی تنگ کر رہے ہیں. آرام سے اپنے اپنے گھروں میں رہیں, ہمیں جیلوں میں رکھنے کا کیا شوق. 500 ارب روپے کی لوکل ریکوری تو ہو گئی نا. 500 ارب آپ نے دیکھا, 200 ارب روپے کی جو ہے وہ 220 ارب روپے کے قریب یہ جو کھوکھر اور خواجہ آصف اور یہ ان کی زمینیں چھڑوائی ہیں. 347 ارب روپے کی جو ہے وہ نیب کی ریکوری ہے. پلی بارگین جو ہے وہ ہم چاہتے ہیں کہ دوبارہ انویژن ہو تاکہ اس سے ریکوری آئے. لیکن جو پیسہ باہر چلا جاتا ہے نا, دیکھیں UAE میں, لنڈن میں, ان میں جو پیسہ چلا گیا وہ ان ملکوں کی اکانومیز میں لگ جاتا ہے. وہاں کی گورنمنٹس پروٹیکٹ کرنا شروع کر دیتی ہیں کہ وہ پیسہ واپس نہ جائے. سو اس کو لانا ایک بڑا مشکل پروسیس ہے, لیکن ہم نے انشاءاللہ شروع کر دیا, وہ بھی واپس آئے گا. بٹ آئی ول انکریج یو اگین, آپ جو سارے ینگ جرنلسٹ ہیں سنی سنائی باتوں کے اوپر نہ جائیں. آپ لوگ جائیں اور جا کے جو ساری ایویڈنس ہے ان کے اوپر اس کو ذرا اس کے اوپر ایک نظر ڈالیں اور اس کے بعد آپ لوگ خود فیصلہ کریں. تھینک یو.